बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये है एक्लीफा ट्विस्टेड रेड, और इसको कॉपर लीफ एक्लीफा भी कहते हैं। एक्लीफा में बहुत सारे कलर्स, बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं, और इसके जो लीव्स होते हैं थोड़े कर्ली से होते हैं और मुड़े मुड़े से होते हैं, जिसकी वजह से इसको कॉपर लीफ ट्विस्टेड एक्लीफा कहते हैं। और इसमें बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, बहुत सारे कलर्स हैं। मेरे पास 2 वैरायटीज़ हैं एक्लीफा प्लांट की। बहुत खूबसूरत फोलिएज वाले प्लांट्स और ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं, और इनको हम बहुत सारे तरीक़ों से अपने गार्डन में रख सकते हैं। अगर कहीं पर फ्लावरिंग नहीं भी हो रही होती, तब इसके जो लीव्स होते हैं वही बहुत खूबसूरत होते हैं, और इनमें थोड़े से फ्लावर्स भी आते हैं। बहुत हल्के हल्के से फ्लावर्स होते हैं उनकी, बहुत छोटे छोटे से, बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो इसमें फ्लावरिंग हो रही है। ये जो मेरा दूसरा एक्लीफा है, और ये है ट्राई कलर एक्लीफा। इसमें भी बहुत सारे कलर्स होते हैं, लेकिन इसके जो लीव्स होते हैं वो ग्रीन कलर में ज़्यादा होते हैं, और इसमें वेरिएशन होती है, और कभी कभी ये पिंक भी चले जाते हैं। बहुत सारे कलर्स आ जाते हैं, बहुत सारे जो मंथ होते हैं, और ये इसकी फ्लावरिंग हो रही है, और इसमें बहुत सारे कलर हैं, और इसका नेम है ट्राई कलर एक्लीफा। और इनमें कलर्स काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं जब मौसम चेंज होते हैं, किसी भी मंथ में, गर्मियाँ हो या सर्दियाँ हो। जब इनका आइडियल टेम्परेचर होता है तब इनमें कलरिंग होती है। और ये वो प्लांट है जो कि धूप में भी चल जाता है और इंडोर भी चल जाता है। अब ये मेरा एरिया है, इंडोर है। अब क्योंकि सर्दियाँ आ रही हैं तो धूप बिल्कुल ख़त्म हो जानी है, जिसकी वजह से यहाँ पे धूप सुबह के टाइम बहुत थोड़ी सी टाइम के लिए आती है, लेकिन ये ब्राइट एरिया है। ये आउटडोर एरिया है, ब्राइट एरिया है, और यहाँ पे प्लांट बहुत अच्छी तरह चलते रहते हैं। अगर धूप इसके आसपास या हियर एंड देयर आती है तो फिर ये चलते रहते हैं। अब एक जगह पे ये भी मैंने लगाया हुआ है, बहुत सारी जगहों पे मैंने इसकी कटिंग्स लगाई हुई हैं और इसको प्रोपोगेट किया हुआ है। और हम इसको बहुत ज़्यादा इसकी प्रोपगेशन कर सकते हैं, और अपने गार्डन में बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। ये धूप वाला एरिया है और इसमें भी अच्छी तरह से चल रहा है, लेकिन जहाँ पे धूप वाला एरिया होता है वहाँ पे फिर इसकी जो सॉइल होती है बार बार ड्राई होती है, और हमें बार बार इसको वाटरिंग करनी पड़ती है। जबकि जब ये शेड एरिया में हम रखते हैं, आउटडोर ब्राइट लाइट में, और इसके आसपास धूप होती है या पार्शियल सी लाइट हो, तब भी इसकी सॉइल बार बार ड्राई नहीं होती, और ना ही हमें इसको बार बार वाटरिंग करनी पड़ती है। जबकि ये जो एरिया है यहाँ पे, ये धूप वाला एरिया है, ठीक है, प्लांट्स के पास छुपा कर रखा हुआ है, लेकिन फिर भी काफ़ी देर इसके ऊपर धूप आती रहती है, और डायरेक्ट धूप भी आती है। इस पे अगर डायरेक्ट धूप भी आती है तो अगर अक्टूबर का मंथ है, अभी बहुत ज़्यादा धूप नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी में फिर इसके जो लीव्स होते हैं वो उन पे बर्निंग आती है और वो क्रिस्पी हो जाते हैं। तो हम इसको फिर दूसरे प्लांट्स के पीछे छुपा कर रख देते हैं। लेकिन अभी अक्टूबर के मंथ में इतनी धूप है, बहुत तेज धूप है, लेकिन कभी बादल हो जाते हैं तो फिर इसके ऊपर ज़्यादा धूप नहीं आती है। वैसे बहुत सारे अगर प्लांट्स को इकट्ठा करके रख देते हैं तो फिर वो एक दूसरे की जो पार्शियल सी लाइट और पत्तों के पीछे से छन के आती हुई धूप होती है, उसमें ये रह लेते हैं। और अगर धूप में भी इनकी कलरिंग होती है और शेडी एरिया में भी होती है, तो इसकी बहुत सारी जगहों पे मैंने कटिंग्स लगाई हुई हैं, और ये अच्छी तरह चल भी जाती हैं। तो अगर कोई ब्रांच कट जाती है तो उसको हम दोबारा से रीप्लांट कर सकते हैं, उसकी कटिंग दोबारा भी लगा सकते हैं। और इसकी कटिंग को कभी भी बार बार निकाल कर ना देखें, और इसको हिलाएं ना कटिंग्स को, तो फिर ये चलती रहती हैं। और किसी प्लांट्स के बिल्कुल नीचे करके छुपा कर रख दें अगर यहाँ पे धूप आती है। अगर धूप नहीं आती तो वो कटिंग्स के लिए बेस्ट एरिया होता है, और कटिंग्स को धूप की ज़रूरत नहीं होती है जब तक कि उनकी रूट्स ना आ जाएं। इनके जो प्लांट्स बने हुए होते हैं उन पे तो धूप में हम रख सकते हैं, लेकिन इसकी कटिंग्स को हम धूप में नहीं रख सकते हैं। थोड़ा ये टाइम लेती है, जल्दी से कटिंग्स में रूट्स नहीं आती हैं।
تو 2-3 نوڈ ایریاز لے کر تو اس کی کٹنگس لگائیں، اور 1 نوڈ ایریا سوئل کے اندر اور 2 نوڈ ایریاز جو ہوتے ہیں سوئل کے باہر ہونے چاہیے۔ کٹنگس کو بار بار نہ ہلائیں، نہ اس کو بہت زیادہ واٹرنگ کریں، جب سوئل ڈرائی ہو تب واٹرنگ کریں۔ اگر بار بار واٹرنگ کریں گے تو پھر جو کٹنگس ہیں وہ گل سکتی ہیں اور وہ نہیں چلیں گی۔ تو کٹنگس کی جب سوئل ڈرائی ہو تب واٹرنگ کریں، اگر ایک دن ڈرائی سوئل میں رہ لیتی ہے تو پھر ٹھیک ہے، بہتر ہے، اور پھر بعد میں واٹرنگ کر دیں۔ اتنے دن زیادہ دن نہ نکالیں کہ ڈرائی سوئل میں نہ رکھیں کہ جو کٹنگ ہے وہ سوکھ ہی جائے، اور نہ ہر وقت ویٹ رکھیں کہ وہ گل جائے۔ تو کٹنگس کے بس یہ 2-3 رولز ہوتے ہیں اور یہ چل جاتی ہے۔ پہلے تو یہ لٹکی ہوئی رہے گی لیکن بعد میں پھر یہ چل جاتی ہیں۔ تو جب یہ خود اسٹیبل ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ اب بھی میں نے بہت ساری جگہوں پہ لگائی ہوئی ہیں کٹنگس، اور بہت ساری جگہوں پہ یہ چل بھی رہی ہیں اور بڑھ بھی رہی ہیں۔ اگر بہت لانگ ہو جاتی ہے تو اوپر سے پنچ کر دینا چاہیے تاکہ یہ بشی ٹائپ بن جائے، اور پھر اس کو چھوٹے سے چھوٹے پوٹ میں بھی لگا سکتے ہیں، اس کو بگ پوٹ میں بھی لگا سکتے ہیں، اس کو بش کی طرح بھی لگا سکتے ہیں، ہم اس کی ہیچ بنا سکتے ہیں، اور اس کو ہم بونسائی کے طور پہ بنا سکتے ہیں، اور اس کا بونسائی بھی ہم بنا سکتے ہیں، اور بہت ساری شیپ میں اس کو لگا سکتے ہیں۔ اب یہ ایک چھوٹی سی کٹنگ ہے، یہ بھی چل چکی ہے۔ جب کٹنگز اوپر اسٹیبل ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور ان میں جان آ جاتی ہے، وہ مری مری سی نہیں لگتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ ان کی روٹس بن رہی ہیں اور یہ چل رہی ہیں۔ اور جو کٹنگز نہیں چلتی ہیں اور نیچے سے روٹ ہو جاتی ہیں، ان کو نیچے والا ایریا کٹ کر کے تو دوبارہ سے ری گرو کر دیں، بہت اچھے طریقے سے چل جاتی ہیں۔ اور اگر کوئی نہیں چلتی ہے تو پھر بہت ساری جو ہوتی ہیں وہ چل چکی ہوتی ہیں۔ اگر کوئی ایک دو نہیں بھی چلتی ہیں تو ڈونٹ وری، کیونکہ یہ بہت ساری کٹنگز ہوتی ہیں جو وہ ایزیلی چل جاتی ہیں۔ تو ایکلیفا کی کٹنگز سے ہم ایک اگر پلانٹ لے کر آتے ہیں تو اس کی بہت ساری کٹنگز لگا سکتے ہیں، لیکن بہت گرمی میں، بہت سردی میں، ہارش قسم کے جو ویدرز ہوتے ہیں ان میں کٹنگز نہ لگائیں، اور ان میں نہیں یہ چلیں گے تو پھر سپٹمبر، اکتوبر اور جو رینی سیزن ہوتا ہے اس میں، اور فیبرک کے منتھ میں جب بہت زیادہ کول ٹمپریچر نہ ہو، ہارش قسم کا ویدر نہ ہو، بہت گرمی نہ ہو، تب اس کی کٹنگ لگائیں گے تو چل جائیں گی، اور یہ ٹائم لیتی ہیں، ایک دن میں نہیں چلتی ہیں۔ کٹنگز کو بار بار ہلا کر ان کو نکال کر نہیں دیکھنا چاہیے۔ ایکلیفا پلانٹس کے بہت جو لیوز ہوتے ہیں خوبصورت کلرز میں ہوتے ہیں، اور ریڈ کلر میں چلے جاتے ہیں، اور ان کے بہت سارے دنوں میں بہت سارے کلرز آتے ہیں، اور یہ نہیں ہے کہ بہت گرمی میں کلر آئیں گے یا سردی میں آئیں گے۔ یہ جب ان کو اچھا سا آئیڈیل سا موسم لگتا ہے تب ان میں کلرز آتے ہیں، اور ان میں فلاورنگ بھی ہوتی ہے جو کہ بہت خوبصورت لگتی ہے۔ اب موسم سردیوں میں یہ پھر اس کے بہت اچھے کلرز آئیں گے، اور دھوپ اور چھاؤں کا زیادہ ایشو نہیں ہے۔ دھوپ ہو یا شیڈی ایریا ہو، ان کے جب کلرز آنے ہیں تب آنے ہیں، اور اب ان کی فلاورنگ بھی ہو رہی ہے، تو یہ پیرینیل کے طور پہ ہمارے گارڈن میں رہتے ہیں۔ یہ سارا سال ہمارے گارڈن میں ہوتے ہیں اور بہت سارے سالوں تک رہتے ہیں، اور ایک درخت کی صورت میں بھی ہم اس کو لگا سکتے ہیں۔ اگر زمین میں لگایا ہوا ہے تو ہم اس کی ہیچ بنا سکتے ہیں، اور اس کو ایک بش کے طور پہ لگا سکتے ہیں، اور بہت سارے طریقوں سے اس کو ہم لگا سکتے ہیں۔ اور جب فلاورز نہیں بھی ہو ہمارے گارڈن میں تو اس کے جو لیوز کے کلرز ہوتے ہیں بہت خوبصورت لگتے ہیں، اور اس کو بہت زیادہ دھوپ میں نہیں رکھیں گے، بلکہ اس کو پارشل سی لائٹ میں اور شیڈی ایریا میں اور برائٹ لائٹ میں رکھیں گے، اور اس کو بہت زیادہ واٹرنگ بھی نہیں کریں گے کہ ہر وقت اس کو پانی دیتے رہیں۔ جب سوئل ڈرائی ہو تو پھر اس کو واٹرنگ کریں گے، اور اگر ایک دن یہ ڈرائی سوئل میں، اگر شیڈی ایریا میں پڑا ہوا ہے، ایک دن ڈرائی سوئل ہو جاتی ہے تب تو ٹھیک ہے، اور اگر یہ دھوپ میں پڑا ہوا ہے تب یہ پھر لٹک جائیں گے اس کے لیوز، اور یہ بار بار سٹریس میں جاتا ہے، اور اس کو پھر بار بار واٹرنگ کرنی پڑتی ہے۔ اگر پارشل سی لائٹ ہے، شیڈی ایریا ہے، تو پھر یہ بہت اچھے طریقے سے چلتے رہتے ہیں۔ اور میں نے ان کے بہت سارے پلانٹس بنائے ہیں اور یہ بہت خوبصورت لگتے ہیں، اور کسی بھی جگہ پہ میں نے ان کو رکھ کر تو کسی بھی ایریا میں آپ ان کو سجا سکتے ہیں اور یہ خوبصورت لگتے ہیں۔
تو اس کی اگر ہم کٹنگ لے لیتے ہیں اور اوپر سے اگر ہم کٹ کر دیتے ہیں تو پھر اس کی بہت ساری جو برانچز بن جاتی ہیں، اور اگر ہم اس کی 2-3 نوڈ ایریا سے کٹنگس لیتے ہیں تو پھر تقریباً 6-7 انچ کی اگر اس کی چھوٹی کٹنگ لیں گے پھر بھی یہ چل جائے گی، تو کسی بھی چھوٹے سے چھوٹے پوٹ میں لگاتے ہیں یہ ایزیلی چل جاتی ہیں۔ اور جب یہ بگ ہو تو پھر ان کو ہم بگ پوٹ دے سکتے ہیں، اور یہ چھوٹے سے چھوٹے پوٹ میں بھی چل جاتے ہیں پلانٹ ایکلیفا کے۔ اگر فرٹیلائزر کی بات کریں تو بہت زیادہ فرٹیلائزر کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ ایکلیفا پلانٹس کو اگر ہم دوسرے پلانٹس کو ہلکی سی مائنر سی لیکوڈ فرٹیلائزر دے رہے ہیں تو وہ سردیوں کے دنوں میں ہلکی سی دیں گے، اور بالکل بھی اس کو سارا سال میں بالکل بھی کوئی فرٹیلائزر نہیں دیتی، صرف سردیوں کے دنوں میں بہت مائنر سی۔ اور یہ وہ پلانٹ ہے بالکل بھی اس کو فرٹیلائزر کی ضرورت نہیں ہوتی، اور نہ ہی بہت زیادہ یہ کیئر مانگتا ہے۔ اور یہ بھی میں نے ایک کٹنگ لگائی ہوئی ہے، میرے پاس 2 ورائٹیز ہیں اور 2 کی ہی میں نے بہت ساری کٹنگز ان کی بنائی ہیں، اور جو پلانٹ بہت اوپر تک چلا جاتا ہے اس کو پھر ہم اوپر سے کٹ کر دیتے ہیں اور اس کی کٹنگ لگا لیتے ہیں، اور پھر یہ بشی ہو جاتا ہے، اس کی بہت ساری برانچز آتی ہیں۔ تو سوئل میڈیا کوئی بھی ہو، بہت رچ سوئل کی اس کو ضرورت نہیں ہوتی، اور نہ ہی اس کو بہت زیادہ فرٹیلائز کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، کوئی فرٹائل سوئل کی ضرورت ہوتی ہے، کسی بھی سوئل میں لگا دیں تو وہ اس کے لیے اچھی ہے۔ اور اگر ہلکی سی اس میں گوبر کی کھاد یا لیف کمپوسٹ ہو تو یہ ٹھیک ہے، لیکن کٹنگز کے لیے ہم وہ سوئل میڈیا یوز کریں گے جس میں کوئی کھاد نہ ہو، صرف سوئل ہو اور بھل مٹی ہو، اور اس میں یہ کٹنگز بہت اچھے طریقے سے چلتی ہیں۔ سوئل کے بغیر، مٹی کے بغیر کوئی پلانٹ اس کو نیوٹرنس نہیں ملتے ہیں۔ اگر ہم نے مٹی استعمال نہیں کی ہے، آرٹیفیشل اپنے پاس سے بنائی ہوئی جو سوئل ہم یوز کرتے ہیں اس میں مٹی کا ہونا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اور بھی ہم ان کو دے سکتے ہیں۔ اب اس میں میرا وہ پلانٹ بھی لگا ہوا ہے، اسٹیویا پلانٹ میں بھی فلاورنگ ہو رہی ہے اور اس کے لیوز میٹھے ہوتے ہیں، اور یہ جو پلانٹس ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں سے نکل آتے ہیں۔ اگر ہم ان کی کٹنگس لگاتے رہتے ہیں تو یہ ہر وقت ہمارے گارڈن میں رہیں گے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بہت گرمی میں اس کی جو برانچز ہوتی ہیں کلیفا کی ڈرائی ہو جاتی ہیں اور وہ پھر سوکھ جاتا ہے پلانٹ، کیونکہ اس نے 2-3 ایئرس ہمارے گارڈن میں گزارے ہوئے ہوتے ہیں، تو وقت کے ساتھ ساتھ یہ اپنا لائف سرکل پورا کرتا ہے اور پھر ڈائی ہو جاتا ہے۔ تو اس سے پہلے ہمیں اس کی بہت ساری کٹنگز لگا لینی چاہیے تاکہ یہ ہمارے گارڈن میں بہت سارے ہو جائیں۔ اللہ حافظ۔